कैद इश्क नावल बाय यमन ईवा एपिसोड 47। ओ गॉड परी, अब तुम ये अजीब ड्रेसिंग करोगी। हनिया तो पूर्वा के सामान में हिजाब, गाउन और सस्ते और सादा कुर्ते ट्राउज़र देखकर ही शॉक्ड हो गई। पूर्वा की रिक्वेस्ट पर इसने अपनी मेड को पूर्वा की मर्ज़ी की चीज़ें ला कर देने का कहा था, मगर जब सामान आया तो मुँह खुला रह गया। पूर्वा ने खामोश नज़र से सब चीज़ों पर डाली। इसके पास इतने खुले पैसे नहीं थे कि किसी मॉल में जाकर खुलकर शॉपिंग करती। मुझे छुप कर रहना है, मतलब सबसे छुप कर। मेरी पूरी लाइफ चीप हो चुकी है, ये तो फिर ड्रेसिंग है। पूर्वा यासियत भरे लहजे में बोल रही थी। नादान लड़कियां मुकम्मल और पुरसुकून लिबास को सस्ता समझकर उदास हो रही थी। वो लिबास जो इस मुश्किल में इसे बुरी नज़रों से बचाकर और इसे ढक कर रखने का काम आ रहा था। हनिया लब काटती खामोश हो गई। पूर्वा एक छोटे से बैग में अपने कपड़े रखकर तैयार हो गई। मिसेस वसीम ने इसकी पढ़ाई का सब इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया था। इसका एडमिशन, हॉस्टल के अखराजात, बुक्स, बैग्स, फाइल रोल्स, वो सब जो इसे चाहिए। मिस्टर वसीम की निस्बत इनका रवैया नरम था और अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की थी कुछ कमी न रहे। पूर्वा ने नम तशक्कुर भरी आंखों से इन्हें देखा। सच तो यही था कि आज के ज़माने में भी अच्छे लोग बाकी हैं और अच्छाई सिर्फ गरीब लोगों की मीरास नहीं होती। ड्राइवर के साथ इसे हॉस्टल पहुंचा दिया गया और यहाँ से इसकी ज़िंदगी का दूसरा सर्द तरीन रुख शुरू हुआ था। सस्ता सा हॉस्टल और इसके साथ 3 मज़ीद लड़कियाँ, घुटन ज़दा माहौल और शोर शराबा। रात को जल्द सोने वाली पूर्वा 12 से 1 बज जाता, सो नहीं पाती थी। हंसती खिलखिलाती लड़कियों को तकती रह जाती, मगर इनके किसी भी मज़ाहिया हरकत या मजाक पर इसके लब मुस्कुराहट में न डलते। आंखें जाने क्यों नम हो जाती थी। हंसते हुए लोग भी बुरे लगने लगे। हिजाब में मुकम्मल छुपकर वो साथी लड़कियों की हैरत और हंसने पर भी खामोशी से करीब कॉलेज में जाती, पढ़ती और वापस सीधी हॉस्टल पहुंच जाती। प्राइवेट हॉस्टल था। रात के 10 बजे तक लड़कियां जब चाहती तब लौटती, मगर वो कॉलेज से भागकर पहली फुर्सत में हॉस्टल पहुंचती थी। लोगों की नज़रों से डरती थी, कॉलेज में भी रुकने से डरती थी। लड़कियां कहाँ जाती थी, क्या करती थी, पूर्वा ने कभी ध्यान नहीं दिया था। सस्ता ओढ़कर और सस्ता खाकर सुकून को तरसती पूर्वा चंद ही दिनों में बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसे जीना नहीं आ रहा था। एतमाद बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा था। मोबाइल में न्यू सिम डाल ली थी, मगर कॉल करने के लिए कोई नहीं था। जो थे इन्हें अब वो अपना नहीं समझ रही थी। नंबर्स को देखती और देखते देखते रो पड़ती थी। वो कॉल करे और इसे कबूल ना किया जाए तो क्या करेगी वो। हॉस्टल फेलोज़ ने शुरू में हाय हेलो करना चाही, मगर वो गुमसुम सी लड़की जितनी हसीन थी, इससे कहीं ज़्यादा अजीब थी। किसी के पास बैठने पर, बोलने पर और देखने पर भी सहम जाती थी। सब ने किनारा कर लिया, तबसरे किए, छुपकर मजाक उड़ाने लगे। जो इसे हर हाल में अपने पास रखते थे वो इनसे किनारा किए दुनिया वालों में सुकून तलाश कर रही थी। इसने नाकाम ही होना था। तो ये थी वो बाहर की ज़िंदगी और ये थे वो हालात का मुकाबला करना। इसे तो कुछ भी नहीं आता था। वो तो वक्त के दरिया में पूरी डूब कर हाथ पैर छोड़ चुकी थी। अब चाहे बहाव जहाँ ले जाए चली जाएगी। इसे गलत लगा था वो खुद हालात का मुकाबला कर सकती है। मुकाबला करने के लिए भी सहारा चाहिए था। इसे लगा था वो संभल जाएगी। हाँ, क्या किया जा सकता है मुकाबला, मगर किसी मर्द के बगैर, वो भी इस माशरे में मुश्किल तरीन काम होता है और कभी कभी अजियतनाक भी। वो गलत थी, नादान थी। जज्बाती लड़कियों का यही तो अलमिया है। इन्हें लगता है इन्हें सहारे नहीं चाहिए। इन्हें लगता है घर वालों की ज़रूरत नहीं, कोई छाँव नहीं चाहिए। इन्हें लगता है वो अपने बलबूते पर जी सकती हैं। वो जज्बात में फ़ैसले कर बैठती हैं, मगर नताइज अक्सर इन्हें रुला देते हैं। लड़कियां तो पागल हैं, जब भी ख्वाब देखेंगी ये अजाब देखेंगी। खानज़ादा साहब, हाशिम खान और बहरोज़ खान के सब ठिकानों की खुफिया तलाशी ले चुका हूँ। वो कहीं नहीं हैं और वो दोनों भी इस मामले से बेखबर हैं। कोई और दुश्मन है आपके दिमाग में? अदब खान ने तफसील से आगाह करते हुए एक सवालिया नज़र खानज़ादा के चेहरे पर डाली। वो गहरी सोच में मुब्तला था। अब तो बस मिस्टर वक़ार बचते हैं अदब खान। मिस्टर वक़ार की कोई ख़बर नहीं, मुल्क से बाहर हैं, मगर हाँ, कहीं सौदा किया था इसने। अब जिससे सौदा किया इसकी खबर नहीं कौन है। खानज़ादा पेशानी मुसलता परेशान लहजे में बोल रहा था। हफ्ता भर हो चुका था। पूर्वा की तलाश हर जगह से नाकाम जा रही थी। इसकी सिम बंद थी। अब तो हर हॉस्टल, हॉस्पिटल और यहाँ तक के सर्द खाने तक कंगाल बैठे थे वो। अगर वो ना मिली, जाने जिंदा भी थी या नहीं, इसकी बहनों को क्या बताएगा। एक बड़ा मार्का तो परिहान को बताना और संभालना था। वो आधी बात सुनकर ही डिप्रेशन से बुरा हाल कर लेने वाली परिहान जिस कंडीशन में थी, किसी शदीद नुकसान का भी सोचा जा सकता था। परेशानी के मारे इसका सर फटने वाला हो रहा था। अभी तो सना बेगम शहर में ही थी। ईसा की हालत अजीब वीरानी की तरफ माइल थी। वो इसे हवेली ले जाना चाहती थी और वो पूर्वा के बगैर कहीं भी जाने को तैयार नहीं था।
علاقے کے بہت سے معاملات اس کے سر تھے۔ سرداری کی ذمہ داری ایسی تھی کہ یہاں بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا۔ اپنے پی اے کو وقار صاحب کے بزنس اور ڈیلز کی ڈیٹیل پتہ کرنے کا کام دے کر عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ وہ ابھی تک صدمے میں بیٹھا تھا۔ عیسیٰ اب تم یوں نہیں جانا اسٹارٹ کرو، ہم تلاش کر رہے ہیں، پوروا کو مل جائے گی۔ خانزادہ نے عیسیٰ کو ٹوکا۔ اسے اب واپس جانا تھا حویلی، اور عیسیٰ کو لے جانے کا مطلب پریحان کو پوروا کی غیر موجودگی کی اطلاع دینا۔ عیسیٰ اس کے حکم پر ہونک بنا۔ پوروا جب تک نہیں آ جاتی میرا دماغ خالی ہے، یوں نہیں جا کر کیا کروں گا؟ وہ دل گرفتگی سے بولا۔ تو رکھنا تھا نا خیال، خبر رکھتے کس پریشانی میں ہے وہ۔ مت بھولو تمہاری ضد کی وجہ سے وہ پاکستان میں تھی اب تک۔ تمہیں بتایا بھی تھا اسے خطرہ ہے، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ خانزادہ تب اٹھا۔ ہر طرف سے مایوسی بڑھ رہی تھی، اوپر سے عیسیٰ کی ضد اور بگڑتی حالت۔ وہ بھڑک گیا۔ میں بتا رہا ہوں وہ صبح تک ٹھیک تھی، میں واپس آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ آپ نے سنا تو ہے وہ خود گئی ہے باہر۔ عیسیٰ تو اس الزام پر تڑپ گیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ باہر گھومنے والی لڑکی تھی؟ اس سے پہلے کبھی باہر نکلتے دیکھا ہے عیسیٰ؟ اگر یہ کسی کی چال تھی تو اس معاملے کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ میرا دماغ مت جلاؤ، خدا کے لیے خود کو سنبھالو اور اب یہ سو ختم کرو۔ وہ ٹھیک ہوگی اور مل جائے گی۔ اللہ نے دعا کا ذریعہ اس لیے رکھا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے رجوع کر لیا جائے۔ عورتوں کی طرح رونا دھونا بند کرو اور دعا کرو۔ خانزادہ نے اسے سختی سے ڈپٹ کر سمجھایا۔ عیسیٰ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آپ اسی دن آئی تھی نا یہاں؟ پوروا سے کوئی بات تو نہیں کی تھی آپ نے؟ کیا آپ ملے اس سے؟ عیسیٰ سے فارغ ہوتا وہ ثنا بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، میری کیا بات، میں تو ملی نہیں۔ مجھے کیا خبر کہ کہاں گئی، بتا کر تھوڑی گئی ہے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ خانزادہ کے لیے اس طرح براہ راست پوچھنے پر ایسے لگا جیسے وہ ان کے دل کا چور بھانپ گیا ہو، اور وہ تو گھر کے ایک ایک ملازم تک سے تفتیش کر چکا تھا، کسی کو نہیں بخشا تھا اس نے۔ بہتر ہوگا ایسا ہی ہوا ہو۔ اس کی بات پر ان کی سانس تھمی۔ کیا یہ کوئی دھمکی تھی؟ ہم حویلی واپس جا رہے ہیں، آپ کو جانا ہے تو چلیں، عیسیٰ کے پاس رہنا چاہیں تب بھی ٹھیک، مگر پریحان کو ابھی یہ بات مت بتائیے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا ان کے جواب دینے سے پہلے ہی۔ عیسیٰ بول پڑا، میرے پاس رک کر کیا کریں گی؟ جب یونی اسٹارٹ کر رہا ہوں تو مرے بور ہوں گی، واپس جائیں تو اچھا ہے، میں اب اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ نے ماں سے التجا کی۔ ثنا بیگم کی ضد پر بھی نہیں مانا۔ وہ اپسیٹ تھا، شروع سے تنہائی پسند تھا، اور تو کچھ زیادہ الجھا ہوا سا ہو رہا تھا۔ وعدہ کرو جب سنبھلو گے تو حویلی آ جاؤ گے۔ ثنا بیگم نے وعدہ چاہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ثنا بیگم اور خانزادہ واپس چلے گئے۔ عیسیٰ کے پاس پوروا کی یادیں تھیں اور بے بسی۔ اس طرح رابطہ ختم کیے گھر پڑے رہنے کی وجہ سے۔ کچھ دن بعد احمر اور حسن خود ملنے چلے آئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچانک غائب ہو گئے ہو، نہ کالز اٹھا رہے ہو، نہ میسیجز کا رسپانس، اور نہ یونی آ رہے ہو۔ وہ دونوں پریشان تھے۔ عیسیٰ نے انہیں پہلے تو ٹالنا چاہا، مگر پھر کو سوچ کر سارا معاملہ بتا دیا۔ اگر کہیں کوئی سراغ ملے میرے ساتھ اسے تلاش کرواؤ پلیز۔ اس نے ریکویسٹ کی تو وہ دونوں بھی فکر مند ہو گئے۔ پکچر ہی دکھا دو ان کی، پھر کہیں بھی نظر آئیں تو پہچان سکیں۔ حسن نے جھجک کر کہا، پوروا کی تصاویر سے تو عیسیٰ کا موبائل اب بھرا رہتا تھا۔ دیکھ لو، لالا نے تو ہاسپٹلز اور ہر جگہ دیکھ لی، ویمن ہاسپٹل میں بھی ادب خان نے پتہ کر لیا۔ اب بتاؤ کہاں ڈھونڈوں اسے؟ عیسیٰ نے اس کی تصویر نکال کر دکھا دی۔ دونوں دیکھ کر سر ہلا گئے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ یہ انویٹیشن کارڈ دینے آئے تھے، آئرہ کی شادی کا ہے، تم سے کانٹیکٹ کر رہی تھی، تمہارے فلیٹ میں بھی گئی، تم نہیں ملے تو ہم سے ایڈریس مانگا، ہم نے کہا ہم خود دے دیں گے۔ احمد نے کارڈ ٹیبل پر رکھا تو عیسیٰ نے ایک سرسری نظر ڈالی۔ احمد اور حسن اٹھ کر چلے گئے۔ پکچر دیکھ کر سوچ لیا انہیں ایک بار کوٹھوں پر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ لڑکی پیاری ہو، کمسن اور حسین تو زیادہ تر جس کی ہاتھ چڑھے استعمال کر کے یا پھینک دی جاتی ہے یا ایسے اڈوں پر بیچ دی جاتی ہے جہاں اس کے حسن کے ڈھلنے تک پیسہ کمایا جا سکے۔ یہ بات اور حقیقت تلخ اور تکلیف دہ تھی، مگر سچ تو یہی تھا۔ وہ عیسیٰ سے نہیں کہہ سکے، لیکن خود سوچ لیا تھا۔ عیسیٰ کی بیوی ان کی بھابھی تھی، اگر اس کے لیے ضروری تھی تو وہ ان کے لیے بھی اسے تلاشنا ضروری ترین تھا۔ دوست جو ٹھہرے۔ عیسیٰ اداس سا وہیں اکیلا بیٹھا تھا۔ کارڈ اٹھا کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالنے لگا۔ آئرہ زمان شاہ، ویڈز ادم شاہ۔ عیسیٰ نے سر جھٹک کر کارڈ واپس رکھ دیا۔ اب اس کے پاس کسی دوسرے کی فکر پالنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پریحان بیڈ پر ساکت سی لیٹی ہوئی تھی۔ خانی بیگم نے ملتے ہی بتا دیا تھا کہ پریحان میں عقل آ گئی ہے، اچھا کھاتی پیتی ہے، بات ماننے لگی ہے۔ اس کی ڈانٹ کا اتنا اثر تھا کہ ایک بار میں ہی سدھر گئی تھی۔ خانی بیگم خوش تھیں کہ خانزادہ کا رعب بیوی پر اتنا تو تھا ہی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے بڑھا تو پریحان نے آواز پر آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ حدیر، میں السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے خانزادہ نے
نرمی سے مسکرا کر سلام کیا تو وہ خفت سے سر ہلا گئی۔ چہرے پر بے چینی تھی اور وجہ وہ جانتا تھا۔ حدیر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ پوروا سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ آپ شہر میں اسی کے پاس تھے نا؟ وہ ٹھیک ہے کیا؟ نہ کال اٹھا رہی ہے نہ میسیجز دیکھ رہی ہے۔ پریسا آپ بھی پوچھ رہی تھی کہیں ثنا چچی نے کچھ کہا تو نہیں اسے؟ وہ گھبرائی ہوئی تیزی سے بول رہی تھی جیسے منتظر تھی اس کے آنے کی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، دماغ میں جکڑ چل رہے تھے، اب کیا بتائے۔ ریلیکس پریحان، ہاں میں وہیں تھا، سب ٹھیک ہے۔ اسے سینے سے لگا کر نرمی سے تھپکتے ہوئے اس نے دھیمے الفاظ میں تسلی دی۔ دل رک رہا تھا، وہ جھوٹ بول گیا، آج تو بول دیا، پھر کل۔ میں اب اپنا خیال رکھتی ہوں، قسم کھا رہی ہوں، وقت پر کھاتی ہوں، فروٹس بھی کھا رہی ہوں، دودھ بھی پیتی ہوں۔ غصہ مت ہونا اب مجھ پر۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ خانزادہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ ہر بات مان رہی تھی، مگر پوروا کا سوال کرے گی تو کیا جواب دے گا؟ اس کے سر پر گال ٹکا کر وہ پریشان سا بیٹھا تھا۔ حدیر، پوروا کیوں بات نہیں کر رہی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ عیسیٰ بھائی سے کہیں میری بات کروا دیں۔ پر عیسیٰ آپ ہی تو اب مجھے ڈانٹنے لگی ہیں۔ اس نے منہ بسور کر اسے دیکھتے ہوئے اپنی لاچاری ظاہر کی۔ وہ بے چارگی سے اس کا گال سہلانے لگا۔ کروا دوں گا، ابھی مجھے وقت دو، اتنے دن بعد آیا ہوں۔ بہت یاد کیا ہے تمہیں۔ وہ بات بدل کر ناراض ہوتا اسے خود میں بھیجتا، اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ پریحان کو اپنے کندھوں پر نمی سی محسوس ہوئی تھی، وہ چپ سی ہو گئی۔ اب اس کے غصے ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ پوروا کا یوں بات نہ کرنا اس کے دماغ میں کھٹک رہا تھا، مگر مزید سوال صبح کرنے کا سوچتی اس کے پرحدت حصار میں مقید ہوتی سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کے نازک وجود کو خود میں بھیجے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ دماغ سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی تو اسے چپ کروا دیا تھا، مگر صبح، اس سے اگلے روز، کب تک آخر؟ اس کے سونے پر وہ نہ ماں کے لیے اس کا چہرہ چھونے لگا۔ اس سے اس کی بہن کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا جو وفا نہیں کر پایا۔ پوروا کس حال میں ہے اور کیسی ہوگی؟ پریحان یہ سن کر کیسے سہے گی؟ سوچ کر ہی وہ بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے سوالات سے بچنے کے لیے صبح صبح اٹھ کر چلا گیا۔ پریحان ناشتے کے بعد گلجان کے ساتھ بیٹھی پوروا کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ بیٹا دماغ پر زور مت ڈالو، جاؤ سندل سے چائے بنوا کر لے جاؤ اور تھوڑی دیر خانی بیگم کے ساتھ بیٹھو۔ آج سارا دن نہیں بیٹھی، ان کے ساتھ خفا ہوں گی۔ گلجان نے کسی ماں کی طرح مسکرا کر اسے سمجھایا اور بھیجا تاکہ اس کا دماغ کہیں اور لگے۔ وہ منہ بسورتی اٹھ کر کچن سے چائے اور کباب بنواتی خانی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ نیموا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھولنا چاہا جب ثنا بیگم کی مدھم آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں جی، اپنی پریحان کی چھوٹی بہن پوروا، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ ثنا بیگم کی رازدارانہ آواز پر وہ بے ساختہ رک سی گئی تھی۔ اوہو، اللہ رحم کرے، تو کیا ابھی تک کچھ خبر نہیں ملی؟ جوان لڑکی ہے۔ خانی بیگم کی متاسف آواز پر پریحان کا دل رکنے لگا۔ پہلے ہی پوروا سے بات نہ ہونے پر دل ڈوب رہا تھا، اوپر سے ان کی باتیں۔ کہاں خبر ملی؟ ہفتے سے بھی اوپر وقت ہو گیا ہے۔ جس دن میں گئی تھی اسی دن غائب ہوئی۔ گارڈز کا کہنا ہے خود گئی ہے، نمبر تک بند کر دیا ہے۔ کچھ خبر نہیں کہاں اور کس کے ساتھ گئی۔ میرا حصہ تو پاگلوں جیسا ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی فکر ستا رہی ہے، جانے لڑکی زندہ بھی ہے یا نہیں، اور کیا پتہ وہ۔ ثنا بیگم کی بات چناکے کی زوردار آواز پر درمیان میں رہ گئی تھی۔ خانی بیگم اور ثنا بیگم تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھیں۔ سامنے پریحان دیوار کا سہارا لیے زمین پر بیٹھی تھی۔ ٹرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر چکا تھا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ دماغ بند ہونے لگا، کچھ خبر نہیں، جانے لڑکی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کے دماغ میں یہی تکلیف دہ جملہ ابھرا تھا، پریحان۔ خانی بیگم حواس باختاسی سے پکارنے لگیں۔ ثنا بیگم کا سانس اکھڑنے لگا۔ خانزادہ کے سختی سے منع کرنے کے باوجود وہ خانی بیگم سے حال دل کہہ بیٹھی تھی۔ اب یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ پریحان عین وقت پر وہاں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کے ملازمین تک جمع ہو گئے تھے۔ خان یوسف نے ڈرائیور اور گارڈز کو بلوایا۔ خانی بیگم اسے سنبھال کر گاڑی میں بیٹھی۔ ساتھ خان یوسف اور خان آذر تھے۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ خانزادہ ہاسپٹل پہنچو، پریحان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ ڈیرے پر بھائیوں کے ساتھ بیٹھے خانزادہ کو خان یوسف نے کال کر کے اطلاع دی تو گھبراہٹ واضح تھی۔ اس کا دل تھم گیا۔ مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے خانی صاحبہ، بس ارلی بورن، وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس لیے کنڈیشن کچھ اسٹیبل نہیں بیبی کی۔ جب وہ بھاگا بھاگا ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر خانی بیگم کو بتا رہی تھیں۔ خانی بیگم متفکر تھیں۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ بچ تو جائے گا نا؟ مسئلہ تو نہیں نا ڈاکٹر؟ خان آذر نے گھبرا کر پوچھا۔ خان یوسف بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔
شاید انہیں اپنے وارث کی فکر ستا رہی تھی۔ جی انشاءاللہ بچ جائے گا، بس کمزور بہت ہے۔ وجہ آپ جانتے ہیں، مدر کی ہیلتھ بھی اچھی نہیں تھی اور بیبی 7 منتھ میں ہوا ہے ابھی۔ اسے انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، جب وہ اسٹیبل ہوگا تو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ابھی چاہیں تو جا کر دیکھ لیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ خان ناظر سر ہلا گئے، جبکہ خان یوسف کی نظر اسی وقت خانزادہ پر پڑی تھی۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ لوگ بچہ دیکھنے چلے گئے، مگر وہ وہیں رکا رہا۔ پریحان کیسی ہے میری وائف؟ وہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سردار صاحب وہ کافی کمزور ہیں تو ڈاکٹر ہکلائی کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے بری خبر پر ڈاکٹر کا ہی قتل کر ڈالے گا۔ وہ بھی اسٹیبل نہیں ہیں، اندر ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں ان کی سانسیں بحال کر سکیں۔ دعا کرے۔ ڈاکٹر نے بہت ہمت سے جملہ پورا کیا تھا، جبکہ اس کے لیے تو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ بچے کی گارنٹی دی گئی تھی تو اس کی کیوں نہیں؟ وہ بھی ضروری تھی۔ میں دعا کروں گا ڈاکٹر، لیکن اگر میرے بچے یا بیوی میں سے کسی کو ایک کی بھی حالت بہتر نہ ہوئی نا تو تم سب اپنی نوکری سے فارغ ہو جاؤ گے، سمجھ دو۔ یہ بالکل پہلی بار تھا وہ ایسے سخت لہجے میں بول رہا تھا، نہ لہجہ دھیما تھا نہ الفاظ۔ ڈاکٹر کا رنگ اڑا۔ سردار صاحب ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بیبی سنبھل جائے گا، کیونکہ یہ نارمل بات ہے، اکثر ایسی صورتحال سے سامنا ہو جاتا ہے ہمارا، مگر آپ کی وائف، ان کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر گڑبڑا کر وضاحت دے رہی تھی۔ وہ بنا سر لیے خونخوار نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ اس سردار صاحب کو کون نہیں جانتا تھا، وہ مشہور اسی بات کے لیے تھا، جو کہتا ہے، جو ٹھان لیتا ہے، وہ کر گزرتا ہے۔ ڈاکٹر کا ڈیوٹی ٹائم ختم تھا، پھر بھی اندر بھاگی عجیب بھاگ ڈور سی بچا دی تھی خانزادہ نے۔ ڈاکٹرز کے ہاتھ پیر پھول گئے، سر پر موت کی تلوار لٹکی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے وہیں کھڑا رہ گیا۔ پریحان سے سوال وہ بعد میں کر لے گا، مگر ابھی اسے اس کی زندگی چاہیے تھی اور ہر حال میں چاہیے تھی۔